अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर की पूरी क्लास के लिए क्लैपिंग। उसकी वजह यह है कि उन्होंने बहुत प्यारा होमवर्क भेजा है और तमाम बच्चों ने होमवर्क किया है, और होमवर्क भेजने से हमें भी तसल्ली हो जाती है कि बच्चे भी इस काम को संजीदगी से ले रहे हैं। ये चीज़ें आपके लिए की जा रही हैं, जितनी संजीदगी से आप लेंगे उतना ही अच्छा लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। आप बोर्ड देख सकते हैं कि इसके लिखने में यहाँ पर मौजूद लोग गवाह हैं कि तकरीबन 1 घंटा लग चुका है, और उस वक्त तसल्ली हो जाती है जब आप भी इसको वापस भेज देते हैं हमारी तरफ। आज हमारे पास बड़ा अहम लेक्चर है, ये उर्दू सेकेंड ईयर के लिए मुसलमानों का कदीम तर्ज तालीम। सिन्फ के एतबार से ये मजमून और मुकाला है। सफ़ा नंबर 2 और 3 पर हम आज इस काम को करेंगे। होमवर्क पहले ही दर्ज कर दिया है। आज बताए गए तमाम अल्फाज के मानी किताब पर लफ्ज़ के ऊपर ही रेड या ग्रीन कलम से तहरीर करें। नीचे व्हाट्सएप नंबर दर्ज कर दिया गया है, इस पर आपने अपना होमवर्क भेजना है ताकि उससे आपकी हाज़िरी भी हो जाए। हम अपने सिलसिले को शुरू करते हैं। 145 हिजरी, ये हिजरी का सन है। हिजरी के सन और ईस्वी के सन में फ़र्क होता है। हिजरी जो है वो इस्लामी कैलेंडर का साल कहलाता है, और ये हिजरत के बाद ये 145 साल गुजर चुके हैं, यानी हिजरत के 145 साल गुजर चुके थे। और उस वक्त तक तसनीफ़ व तालीफ़ नहीं थी। तसनीफ़ व तालीफ़ यानी किताबें नहीं लिखी जाती थी। तो फिर तालीम व ताल्लुम, अब उस ज़माने के तालीम व ताल्लुम, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी इनमें पाया जाता है कि 145 हिजरी से पहले जब तसनीफ़ व तालीफ़ नहीं थी तो तालीम व ताल्लुम फिर भी पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला कैसे जारी रहा। तो तालीम व ताल्लुम का सिलसिला जो है वो अरब का जिक्र है कि इस्लाम चूँकि ज़्यादातर अरब में था 145 हिजरी तक, उस ज़माने तक या उससे पहले, और तालीम भी वहाँ ही थी। याद रखिएगा कि जब भी अरब का जिक्र होगा या किसी भी टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे तो आप अपने जहन में तालीम को जहन में रखिएगा कि हम मुसलमानों के कदीम तर्ज तालीम पर बात कर रहे हैं। तो उस वक्त चूँकि अरब का जिक्र है, अरब का तर्ज ज़िंदगी कैसा था, उनके रहन सहन का अंदाज कैसा था, वो बिल्कुल सादा ज़िंदगी गुजारते थे। तो तालीम भी ज़ाहिर है, जब ज़िंदगी सादा गुजारते थे तालीम भी ज़्यादा सादा होगी। नेचुरल फितरी और कुदरती ज़िंदगी गुजारा करते थे तो तालीम भी नेचुरल ही थी। ये आगे बताएंगे कि तालीम कैसे नेचुरल थी। सादा तर्ज ज़िंदगी के लिए मौजू थी, मतलब वहाँ तालीम का यही तरीका मुनासिब था। तालीम का यही सादा तरीका कैसे मुनासिब था, यानी कच्ची मस्जिद में कच्चे फर्श पर बैठकर लोग तालीम हासिल किया करते थे। अब दूसरी बात, अभी जो पहली बात हमने देखी थी वो यहाँ पर आप देखें। पहली चीज़ जो हमने उस दौर की देखी, तालीम व ताल्लुम देखा कि तालीम व ताल्लुम कैसा था, तो वो अरब के सादा तर्ज ज़िंदगी के ऐन मुताबिक था, सादा तर्ज ज़िंदगी थी। दूसरी चीज़ जो थी वो अलूम, या आपकी हेडिंग है कि उस ज़माने में इल्म कौन कौन से पढ़ाए जाते थे। तो अलूम कौन से पढ़ाए गए हैं, देखें, हाफ़िज़े से ताल्लुक़ है। नोट्स में भी इसी किस्म की हेडिंग्स बनी हुई है। हाफ़िज़े से ताल्लुक़ है, उस्ताद से सुनकर याद कर लेना, इसको हाफ़िज़े से ताल्लुक़ होना कहते हैं। वजह क्या है इसकी? इस वजह से कि किताब नहीं थी। इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि बहस तलब मसाइल जो होते हैं, ये बड़े बड़े मजहबी मसाइल होते हैं जो बड़े बड़े आलिमों को ही आते हैं, जैसे फ़िक़्ह के मसाइल, या कोई बहुत बड़ा मजहबी मसला है जो कि हम आम लोगों की समझ से बाहर है, तो इसको बहस तलब मसला कहेंगे। ये बहस तलब मसला आलिमों को ही आता है, लेकिन अलूम इतनी तरक्की कर गए थे कि मामूली फ़हम, यानी आम लोगों की समझ बूझ, मैं और आप आम लोग हैं, हम मजहबी अलूम में पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बहस तलब मसाइल मामूली फ़हम आम लोगों की समझ से दस्तरस से बाहर न थे, यानी आम लोगों को भी इन मसाइल पर अबूर हासिल था। इससे आप उस ज़माने में इल्म की तरक्की का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये 145 के ज़माने में, कि आप एक आम आदमी से बहस तलब मसाइल पूछ सकते हैं। तीसरी चीज़ है इस दौर की तर्ज तालीम, यानी पढ़ाने का तरीका क्या था, बिल्कुल वही था। कौन सा? ऊपर बयान हो चुका है कौन सा तरीका था कि हाफ़िज़े से ताल्लुक़ रखने वाले उलूम थे, उस्ताद से सुनेंगे। उसका नया नाम फिर यहाँ पर रखा गया, ये देखिए, सनद व रिवायत। सनद व रिवायत आप देख सकते हैं कि हदीस भी इसी इल्म के ज़रिए हम तक पहुँची है। आप देख सकते हैं कि हदीस के पहले हिस्से में उसके रावी का जिक्र किया जाता है कि किसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी और आगे फैलाई। आलम से सुनकर उन्हीं के अल्फाज में याद कर लेना और फिर दूसरों तक पहुँचाना, ये तर्ज तालीम था। और ये तर्ज तालीम कदीम ज़माने से राइज था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी था, यानी हदीस को इसी तरह आगे फैलाया गया था।
اور اب 100 برس کی مدت گزر چکی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، 100 برس گزر چکے تھے، اسلام بھی 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا، کیونکہ ہم اب 145 ہجری کا ذکر کر رہے ہیں، تو 100 برس کی مدت، اور اس میں ڈیفینیٹلی تمدن ترقی کرتی ہے، طرز زندگی، رہن سہن، معاشرت جو ہے اس میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ترقی ہوئی ہے۔ بہت کچھ ترقی ہوئی، اس میں بہت کچھ ترقی ہوئی، وقت کے ساتھ ترقی ہوتی گئی ہے۔ اسی نسبت، اسی وجہ سے یا اسی تعلق سے جب ہر چیز میں ترقی ہوئی ہے تو تعلیم یعنی علم کا شعبہ بھی، اس میں کیا ترقی ہوئی 100 سال میں ترقی دیکھے، وسیع ہو گئی، زیادہ ہو گئی، مرتب ہو گئی، ترتیب سے ہو گئی، باقاعدہ یعنی مسلسل اور ٹائم ٹیبلڈ ہو گئی۔ یعنی اس سے پہلے باقاعدہ تعلیم نہیں تھی، ترتیب شدہ تعلیم نہیں تھی، زیادہ بھی نہیں تھی۔ اب 100 سال میں علم نے بہت ترقی کر لی ہے۔ اس دور میں، اس زمانے میں، یعنی 100 سال کے بعد، یہ 100 سال کے پہلے اس طرف آپ نے دیکھا، اب 100 سال کے بعد ہے علم کون کون سے پڑھائے جاتے ہیں اور کون کون سے علوم کو رواج ہو چکا ہے، عام ہو گئے ہیں، رائج ہو گئے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہاں آپ دیکھیں، آپ کے سامنے بھی بک پر ابھی یہ بہت سارے الفاظ آئیں گے، یہ بالکل کاموں کے ساتھ ہیں۔ آپ اس کے اوپر اگر یہ معنی نوٹ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ 1 ڈالیں، 2 ڈالیں، 3 ڈالیں، 4، 5، 6، 7، 8، 9، یہ ڈال کر نیچے کتاب میں خالی جگہ بہت ہوتی ہے، بہت ساری خالی جگہیں ہوتی ہیں، وہاں پر 1، 2، 3، 4، 5 کر کے آپ ان کے معنی لکھ سکتے ہیں، یہ زیادہ ہے۔ اس زمانے کے علوم میں پہلا علم ہے نحو کا علم، جو کہ گرامر یعنی عربی زبان کے گرامر کا علم ہے۔ دوسرا علم معانی کا علم کہلاتا ہے، الفاظ کو مختلف طریقوں سے استعمال کرنے کا علم۔ تیسرا علم ہے لغت کا، الفاظ کے مختلف معنی جاننے کا علم۔ فقہ اسلامی علوم کو کہتے ہیں، اصول الفاظ کی بنیاد کو جاننے کے علم کو کہتے ہیں کہ الفاظ شروع کہاں سے ہوئے تھے، اس کو آغاز کیسے ملا، یہ لفظ کیسے شروع ہوا۔ پھر حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا علم۔ پھر تاریخ ہے، گزشتہ زمانے کے حالات۔ اسماء الرجال بڑا اہم ہے، اس کا آگے کئی دفعہ ذکر ہوگا۔ حدیث کے راویوں، جیسے آپ کوئی بھی حدیث سنتے ہیں تو ایک حدیث کا متن ہے، متن سے پہلے حدیث کے راوی کا ذکر ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، تو وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان کے حالات زندگی کو جاننا اسماء الرجال کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ طبقات ہیں، یہی اسماء الرجال یعنی راویوں کو گروپس میں تقسیم کرنا۔ یہ اس طرح بائیو میں آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ گروپنگ یا کلاسیفیکیشن جس طرح ہوتی ہے، کلاسیفیکیشن کے مختلف ٹرمز ہوتی ہیں، چیزوں کو جب کلاسیفائی کر لیا جاتا ہے تو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح اسماء الرجال کی کلاسیفیکیشن طبقات میں کی گئی ہے۔ یہ 9 علوم ہیں اور ان کے متعلقات علم نہیں ہے، ان سے تعلق رکھنے والے اور علوم۔ اسی زمانے میں عقلی علوم کا بھی فلسفہ کا علم کا مطلب یہ ہے کہ عقلی دلائل کے ذریعے کسی بات کو ثابت کرنا۔ اس کا سرمایہ کافی مقدار میں جمع ہو گیا تھا، بہت کچھ جمع ہو گیا تھا، فلسفے کی کتابیں بھی جمع ہو چکی تھیں، مگر رواج عام لوگوں نے حاصل نہیں کیا، عام لوگ فلسفہ کو حاصل نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ جو ہے نیچے تو کتاب میں بیان کی گئی ہے، لیکن عقلی دلائل کے ذریعے آپ مذہب کو یا مذہبی امور کو ثابت کریں تو اس کو پسند نہیں کیا جاتا۔ وجہ بنیادی یہ تھی اس کی کہ عقلی دلائل جو ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، اس کو عقل کے ذریعے ثابت کرنا، یہ اس وقت اس کو درست نہیں قرار دیا گیا۔ لیکن علوم کو رواج عام نہ ہونے کی وجہ جو شبلی نعمانی نے بتائی ہے، شبلی نعمانی ہی کی وجہ، اصلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سلطنت، حکمران یا حکومت جب کسی کام کو توجہ دیں گے تو پھر لوگ بھی وہ کام کریں گے۔ اب سلطنت نے فلسفہ کو توجہ نہیں دی تو لوگوں نے بھی نہیں دی، اس وجہ سے رواج عام نہیں ہوا۔ اس کی اشاعت یعنی فلسفہ کو پھیلانا حکمرانوں نے نہیں پھیلایا، چنداں ہرگز زور نہیں دیا، بالکل توجہ نہیں دی۔ جب بالکل توجہ نہیں دی تو عام ملک بھی یعنی رعایا بھی اس کو توجہ نہیں دیں گے۔ رعایا کی توجہ نہ دینے کی وجہ کچھ ناواقفیت تھی، فلسفے کو جانتے ہی نہ تھے، مطلب عقلی دلائل کا علم ہی نہیں تھا لوگوں کو۔ دوسرا مذہبی غلط فہمی بھی تھی۔ یہ اوپر جو میں نے بیان کیا نا کہ عقلی دلائل مذہبی امور کو میں پسند نہیں کرتے، اس کو مذہبی غلط فہمی کہتے ہیں کہ فلسفہ کو مذہب کے لیے غلط قرار دیا جاتا تھا، یہ غلط فہمی ہے، لیکن اب یہ اس کو درست قرار دے دیا گیا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو اس حصے میں ہم نے یہ پڑھا کہ فلسفہ کو ترقی حاصل نہیں ہوئی۔
فلسفہ و منطق جو ہے عقلی علوم کے ساتھ ہمدردی نہ تھی، لوگ توجہ نہیں دیتے تھے۔ اب ہم دوسرے دور پر آ چکے ہیں۔ اوپر ابھی تک جو پڑھا ہم نے تعلیم کا پہلا دور تھا، نیکسٹ پیراگراف ہے تعلیم کا یہ دوسرا دور۔ یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ پیراگراف، دوسرا دور جب اسلام عرب سے باہر نکل گیا۔ یہ عجیب دلچسپیوں سے بھرا ہے، اس میں بڑی عجیب و غریب دلچسپ باتیں، یاد رکھیے گا کہ یہ بڑا اہم ہے۔ آپ جب اس کو غور کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ دلچسپ باتیں پتہ چلیں گی۔ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ دلچسپ باتیں کیا ہیں۔ سندھ، اسلام جو ہے سندھ کے کنارے یعنی ایشیا تک، عرب سے نکل چکا ہے، سندھ کے کنارے ایشیا تک اسلام پھیل چکا ہے، اور اسلام کی حکومت نہ صرف اسلام آیا بلکہ اپنے ساتھ حکومت بھی لے کر آیا، وہ بھی یہاں پر ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ عرب کے سینکڑوں قبیلے، عرب کے رہنے والے لوگ ریگستان عرب کو، عرب کے صحراؤں کو چھوڑ کر وہاں سے نکلے، وہاں سے ہجرت کی اور دور دراز ممالک میں یعنی ایشیا اور افریقہ میں آ کر جو ہے آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اور ان کی دیکھا دیکھی بہت سی قومیں جو کہ ایشیا میں تھیں، ایشیا اور افریقہ میں رہنے والے لوگ دلی ذوق سے، ان کا دل چاہتا تھا کہ اسلام کے حلقے میں داخل ہو جائیں، اسلام قبول کر لیا۔ اس سلسلے میں ہم نے یہ دیکھا کہ اسلام عرب سے ایشیا اور افریقہ میں آ چکا ہے یا غیر عربی ممالک میں آ چکا ہے۔ لیکن میں نے تو آپ کو بتایا تھا نا کہ دلچسپ باتیں، پہلی دلچسپ بات دیکھیں ذرا، آپ غور کیجئے گا، اس وسیع دنیا میں یعنی ایشیا اور افریقہ میں، اور ہمارا ٹاپک علم ہے، اچھا ہمارا اور کوئی ٹاپک نہیں ہے، سلطنت، حکومت جو پہلے سے وہاں موجود تھی، ظاہر ہے ایشیا اور افریقہ میں اسلام سے پہلے بھی سلطنت تھی، حکومتیں موجود تھیں۔ دلچسپ بات دیکھیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا ایشیا اور افریقہ کی ریاستیں موجود ہیں، لیکن سررشتہ تعلیم نہیں ہے، تعلیم کا کوئی دفتر، ادارہ، وزارت یا نظام نہیں ہے تعلیم کا۔ حیرت کی بات ہے، دلچسپ بات ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے۔ مزید دوسری دلچسپ بات دیکھیں، اب ایک اور دلچسپ بات دیکھیں، اس حصے میں ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس حصے میں یہ پتہ چلا کہ غیر عربی ممالک میں اسلام کے بعد اور اسلام سے پہلے تعلیمی نظام نہیں تھا۔ ذہن میں یہ رکھیے گا جب تعلیمی نظام نہیں تھا تو کتنی مشکل پیش آئی ہوگی لوگوں کو پڑھنے میں۔ اب ایک اور دلچسپی دیکھیں، اب عرب کی نسلیں جو عرب یہاں پر آئے، حکمران تھے، ان کو حکومت مل گئی یہاں پر، حکومت جو تھی ان کی حکومت کا انداز کیسا تھا؟ بے تعلق تھا۔ بے تعلق کیوں تھا؟ اس لیے کہ یہ لوگ عربی تھے، اور جس جگہ پر آئے وہ کیا ہے؟ وہ ایشیا ہے اور وہ افریقہ ہے۔ اب یہ جگہ ان کے لیے کیا ہوگی؟ اجنبی ہوگی۔ سب سے بڑا مسئلہ تو زبان کا ہے، یہ لوگ عربی بول رہے ہیں، یہاں کے لوگوں کی زبان جو ہے ہندی ہے یا کوئی بھی اور زبان ہو سکتی ہے، اس لیے بے تعلق ہے، اوپری بھی ہے، نئی حکومت بھی ہے۔ اب یہ دوسرا مسئلہ ہے آپ کو کس سلسلے میں؟ تعلیم کو پھیلانے میں۔ اب تعلیم پھیلانے میں کتنی رکاوٹ ہوئی ہوگی؟ رکاوٹ کی وجہ عربی زبان ہے۔ پہلی وجہ کیا تھی؟ پہلی وجہ تھی کہ تعلیم یہاں پہ تھی ہی نہیں۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ یہاں پر تعلیم جو ہے اب عرب لوگ عربی زبان میں دیں گے۔ نتیجہ، اس بات کا نتیجہ کیا ہوا کہ ملک جہاں کی عوام اور رعایا ہے، یعنی ہندوستان کو ہی لے لیں، یہاں کے عام اخلاق پر، یہاں کی روزمرہ زندگی پر، یہاں کی معاشرت رہن سہن پر، یہاں کے تمدن طرز زندگی پر فاتح قوم یعنی ان پر فتح پانے والی عرب قوم کی تہذیب، ان کے اخلاق، معاشرت اور تمدن کا چنداں ہرگز اثر نہیں ہوگا۔ کس وجہ سے اثر نہیں ہوگا؟ عربی زبان کی وجہ سے۔ اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے اجنبی ہیں، لا تعلق ہیں۔ اس حالت میں جب معاشرت پر اثر نہیں ہوگا تو علم پر کیسے اثر ہو سکتا ہے؟ دلچسپی کی ایک اور بات دیکھیں، دو باتیں میں نے آپ بتا دی، پہلے تعلیمی نظام نہیں ہے، دوسرے حصے میں تعلیم پھیلانے میں رکاوٹ ہے کیونکہ یہ لوگ عربی ہیں اور وہ لوگ ایشیا کے ہیں، بہت زیادہ فرق ہے دونوں میں۔ اب دلچسپی دیکھیں، تمام علوم جو عرب پڑھاتے تھے عربی زبان میں تھے، یعنی ظاہر ہے عربی زبان میں تھے، ان پر عربی زبان کی مہر لگی تھی، صرف عربی زبان میں رائج ہو سکتے تھے، دوسری زبانوں میں نہیں۔ مہر کا یہ مطلب ہے۔ چوتھی دلچسپ بات دیکھیں، ان سب باتوں پر اب صحیح ٹاپک کی طرف آگے۔ اوپر تین باتیں بیان ہو چکی ہیں۔ نمبر ایک، تعلیمی نظام نہیں تھا، نمبر دو، اجنبی لوگ تھے، نمبر تین، عربی زبان تھی۔ ان تینوں باتوں کے پر ان کے باوجود دیکھو ذرا اندازہ لگاؤ، ہونا یہ چاہیے تھا کہ علوم ترقی نہ کریں، مگر علوم و فنون جتنے علوم عربی میں پڑھائے جا رہے ہیں، حیرت کی بات ہے
شروع میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ عجیب دلچسپیاں ہیں، علوم و فنون تیزی سے بغیر رکے جاری ہیں اور وسعت کے ساتھ اور روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ بات اب حیرانی کی ہے، اتنی رکاوٹیں بھی ہیں اور علوم پھیل رہے ہیں۔ یہاں پر مرو سے لے کر درمیان میں تمام ملکوں اور شہروں کے نام ہیں: مرو، ہرات، نیشا پور، بخارا، فارس، بغداد، مصر، شام، اندلس۔ یہ ایشیا اور افریقہ کے ممالک ہیں یا شہر ہیں، بڑے شہر ہیں، اور یا ان کو آپ غیر عرب کہہ سکتے ہیں۔ یہ عربی نہیں ہے جو یہاں پر ہیں۔ اس جگہوں کے جو عربی نہیں ہیں ان کا ایک ایک شہر یعنی ہر شہر میں اور ایک ایک گاؤں یعنی چھوٹے چھوٹے گاؤں میں علمی صداؤں سے گونج اٹھا، تعلیم عام ہو گئی، لوگ لکھنے پڑھنے لگے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ 3 رکاوٹیں بیان کی گئیں اور علمی صداؤں سے شہر گونج رہے ہیں۔ عام تعلیم، اب یہ پہلی تعلیم جو دی جا رہی ہے وہ عام تعلیم ہے، اس کے ساتھ میں نے نمبر 1 ڈال لی ہے یعنی ابتدائی تعلیم۔ اس کے ہزاروں بے شمار مکتب مدرسے بن چکے ہیں اور سلطنت حکومت کا اس میں حصہ نہیں ہے۔ یہ ادارے حکومت نے نہیں بنائے، حکومت کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور اگر یہ غیر حکومتی یا غیر سرکاری ادارے آپ دیکھ لیں، ابھی بھی مذہبی ادارے آپ جتنے بھی دیکھ لیں وہ غیر سرکاری ہیں، ان کو اگر آپ دیکھ لیں تو آج کل موجودہ زمانے کے تفصیلی مدارس جو اسکول اور کالج جس میں میں کھڑا ہوا اس وقت پڑھا رہا ہوں، ان آج کل کے اسکولوں اور کالجوں سے بہت زیادہ مفید تھے، فائدہ زیادہ دیتے تھے اور بہت زیادہ فیاض تھے، زیادہ علوم دے رہے تھے۔ وہ تو ابتدائی تعلیم تھی۔ اب ہم آتے ہیں اوسط اور اعلیٰ تعلیم، درمیانی عمر کے طلباء کے لیے اور بڑے طلباء کے لیے۔ ان کے لیے کیا ہے دیکھیں، مسجدوں کے صحن میں پڑھ رہے، خانقاہوں کے حجروں میں پڑھ رہے۔ خانقاہ کیا ہوتی ہے؟ کسی بزرگ کی رہائش گاہ، کسی ولی ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی پیر ہے، اس کی رہائش گاہ، اس کے حجروں میں، اس کے کمروں میں تعلیم دی جا رہی ہے، اور علماء کے ذاتی مکانات اساتذہ اپنے گھروں میں پڑھا رہے ہیں۔ اور پڑھا کیسے رہے ہیں؟ سادہ جگہیں، عام جگہیں ہیں، بے تکلف عمارتیں ہیں، کچی دیواریں، کچے فرش اور کچے چھت ہیں، اور وہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے، مگر کیسے؟ بڑی وسعت کے ساتھ زیادہ تعلیم دی جا رہی ہے اور بڑی فیاضی کے ساتھ زیادہ علوم دیے جا رہے ہیں، اور وہاں پر علم کی تربیت ہو رہی ہے، علم دیا جا رہا ہے۔ اور اگر اس کا کمپیریزن کریں، اس کا ہم کمپیئر کریں، یہ جو حجرے جو تھے خانقاہوں کے اور اساتذہ کے مکانات تھے، اس کو کمپیئر کرتے ہیں ہم عالیشان قصر و ایوان سے۔ تعلیم کے لیے بنائے گئے حکومتی بڑے بڑے ادارے قصر و ایوان جو محل نما سکول ہیں، یہ حکومت نے بنا دیے، ان کو کمپیئر کرتے ہیں۔ یہ کب بنے ہیں؟ یہ بنے ہیں 5ویں صدی کے آغاز میں، یعنی 401 سے 500 کے درمیان میں بنے ہیں۔ اس غرض سے یہ بھی تعلیم کے لیے بنے، تعمیر کیے گئے، اس سے کچھ زیادہ نہ ہو سکی۔ کمپیریزن کیا ہے؟ مساجد خانقاہوں سے زیادہ علوم نہیں دیے جاتے تھے ان عالیشان قصر و ایوان میں بھی۔ اس دور یعنی اس زمانے میں رجسٹر موجود نہیں تھا جس سے طلباء اور اساتذہ کی تعداد کا پتہ لگتا ہے، رجسٹر نہیں تھا جس سے حساب ہو سکتا ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فیصدی 100 میں سے کتنے لوگ تعلیم یافتہ تھے، علم حاصل کرتے ہوں گے۔ اگر رجسٹر موجود ہوتے تو اندازہ ہو سکتا تھا۔ اس حصے میں اب جو آئندہ جتنا بھی حصہ پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ کتنے لوگ تعلیم یافتہ تھے۔ اب ہم یہ اندازہ لگا رہے ہیں۔ اب اس کا اندازہ کیسے لگائیں گے؟ اس کے اندازے کے لیے تذکرے ہیں، کتابیں ہیں جن میں اساتذہ کے بارے میں معلومات ہیں، تراجم ہیں، کتابیں ہیں جن کے ترجمہ ہو گئے، ظاہر ہے یہ بھی اساتذہ نے کیے ہیں، اساتذہ کے تراجم ہیں، اور اسماء الرجال ہے، پہلے ہو گیا ہے، یعنی حدیث کے راویوں کے حالات زندگی۔ اب کتنے نام ہیں اس میں، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اتنے اساتذہ پائے جاتے تھے۔ اتنے اساتذہ ہیں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے سٹوڈنٹس ہوں گے۔ پھر طبقات یعنی کلاسیفیکیشن کی کتابیں ہیں، سینکڑوں ہزاروں کتابیں ہیں، رجسٹر نہیں ہیں۔ رجسٹر ہوتے تو پھر بہت آسان تھا، اس سے آپ کو سٹوڈنٹس کی تعداد کا بھی پتہ چل جاتا اور ٹیچرز کی تعداد کا بھی پتہ چل جاتا۔ صرف کیا ہیں؟ صرف اور صرف بکس ہیں، اور بکس کتنی ہیں؟ سینکڑوں ہزاروں کتابیں ہیں، سینکڑوں ہزاروں کتابیں پڑھانے یہ اساتذہ کے پاس ہیں، سٹوڈنٹ کے پاس کتاب نہیں ہے۔ تو اگر سینکڑوں ہزاروں کتابیں ہیں تو سینکڑوں ہزاروں سٹوڈنٹ ہیں، یہ اندازہ ہوتا ہے کہ علم نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ اس طرح ہم صحیح اندازے کے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ کتنے لوگ پڑھے لکھے تھے۔ اگرچہ اس کے باوجود کہتے ہیں ایک اور، اب یہ یہاں پر کچھ واقعات بھی ہیں۔ واقعات کون سے؟ یہ جو آپ کے پاس کتابیں ہیں،
یہ کتابیں بچی ہوئی ہیں، کچھ تباہ ہو گئی ہیں۔ تباہ ہونے کی وجوہات دیکھیں، متواتر مسلسل انقلابات ہو رہے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے دوسرے اقوام کے ساتھ تخت گاہوں کی بربادی ہو رہی ہے، مسلم حکومتیں تباہ ہو رہی ہیں۔ اسپین جو ایک بہت بڑا مسلم علمی مرکز تھا، اس کو تباہ کر دیا گیا۔ تاتار ایک قوم کا نام ہے، اس نے عام غارت گری کی، عام رعایا یعنی مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ ظاہر ہے تعلیم کو بھی نقصان ہوا ہوگا نا۔ اور اس کے بعد، ان سب کے بعد ہمارے پاس جو کچھ رہ گیا، یہ جو یہاں پر آپ نے ہزاروں کتابیں اساتذہ کی دیکھی ہیں، یہ تباہی کے بعد رہ گئی ہیں۔ تباہی نہ ہوئی ہوتی تو پھر کتنے ہوتے۔ جو کچھ رہ گیا، جو کچھ بچ گیا تعلیم میں، وہ 1000 میں سے ایک بھی نہیں ہے، بہت کم ہے۔ 999 تباہ ہو چکے ہیں، بچنے والا ایک ہے، اس ایک میں بھی ہزاروں ہیں۔ اور سارے شامل کر لو تو پھر آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں، لاکھوں، بے شمار انگنت ناموروں بڑے اساتذہ کی صورتیں، ان کے نام کام اور ان کے کارنامے زمانے دنیا کی تاریخی نگاہوں سے تاریخ میں ان کا ذکر نہیں ہے، چھپ گئی ہیں۔ تاہم اس کے باوجود سینکڑوں بے شمار مجتہدین فن، علم دینے والے اساتذہ کا نشان، علمی کارنامے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، نام بتا سکتے ہیں۔ اگر ہم اثر ایک ہی زمانے کے یا ہم وطن ایک ہی وطن کے اہل کمال بڑے اساتذہ کی فہرست، ان کے ناموں کی لسٹ تیار کی جائے، اس میں یاد رکھیے گی لسٹ بنا رہے صرف نیمز لکھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں لکھ رہے، 1 2 3 4 5 6 نیم لکھ رہے ہیں، تو جلدیں تیار ہو جائیں گی۔ ایک کتاب میں یہ نام مکمل نہیں ہوں گے، تباہی کے بعد والے ایک کتاب میں نہیں آئیں گے۔ اس کتاب کی کئی جلدیں بنانی پڑیں گی جس میں جسٹ نیمز ہوں گے۔ کن لوگوں کے؟ اساتذہ کے۔ اب یہ اساتذہ کے نیمز ہیں تو ہر استاد کے ذمہ اگر 100 طالب علم بھی ہیں تو آپ جتنے نیم ہیں، جتنے نیمز بھی ہیں، ان کو ملٹیپلائی کر دیں 100 کے ساتھ تو آپ کو سٹوڈنٹس کا اندازہ ہو جائے گا۔ ڈاکٹر سپرنگر ایک تاریخ دان ہے، ایک محقق ہے، اس نے تخمینہ کیا ہے، اندازہ لگایا ہے کہ صرف ایک کتاب ہے اسماء الرجال، باقی کتابوں کو چھوڑ دیں، حدیث کے راویوں کے حالات زندگی، سنیں ذرا، 5 لاکھ، اتنے زیادہ مشہور، 5 لاکھ بھی صرف مشہور ہیں، یعنی غیر معروف نام شامل نہیں ہیں، صرف مشہور نامور عالموں، پڑھانے والوں یعنی اساتذہ کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ صرف 5 لاکھ کا اندازہ ڈاکٹر سپرنگر نے کیا ہے، اور صرف ایک کتاب کا۔ باقی جو یہاں پر آئیں، باقی جو آپ اس کو یہاں پر سر پلیز، تذکرے، تراجم، طبقات، ان کو چھوڑ دیں، صرف اس کے 5 لاکھ ہیں، اور وہ بھی کون سے ہیں؟ مشہور ہیں، غیر معروف اس میں بھی چھوڑ دیے۔ اب ان کے بھی 5 لاکھ، ان کے بھی 5 لاکھ، اور ان کے بھی 5 لاکھ صرف اساتذہ ہیں۔ ملٹیپلائڈ بائی اسٹوڈنٹس کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگ ہوں گے۔ اب قیاس کر سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں، خیال کر سکتے ہیں کہ تعلیم یافتہ گروہ میں، پڑھے لکھے لوگوں میں پوری دنیا میں کس نسبت سے، ریشو سے صاحب کمال بہت زیادہ پڑھے لکھے یعنی نامور، یہ جو نامور لوگ ہیں یہ کون کون؟ آپ ذرا اپنا اندازہ لگائیں۔ ہمارے ملک میں اب اس وقت نامور یا مشہور لوگوں کی فہرست اگر بنائیں تو گنے چنے افراد ہوں گے، سینکڑوں کہہ لیں، 100 ہم لے سکتے ہیں، بہت کر لیا 1000 کر لیں گے، اس دور میں بہت کر لیا 10,000 کر لیں گے۔ آج کے دور میں 10,000 لوگ مشہور لوگ ہیں، اور اس زمانے میں ایک ٹاپک میں اسماء الرجال میں 5 لاکھ مشہور لوگ تھے۔ تو اس سے پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت عام تعلیم، عام لوگ کتنے پڑھے لکھے ہوں گے، اس کا ایک معقول اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، ایک درست اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، امید کی جاتی ہے کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تمام الفاظ کے معنی آپ کے پاس موجود ہیں، ان کو اپنے بک پر ایک ایک لفظ کے معنی کو نوٹ کر لیں، جگہ نہ ہو تو نمبرنگ دے کر دائیں اور بائیں لکھ دیا کریں، مکمل معنی لکھا کریں تاکہ آپ کو اس کے آپ کی کتاب جب کل آپ اس کو ریڈ کریں تو آپ کو آسانی ہو۔ شکریہ والسلام، خدا حافظ۔